बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इतने साल बाद जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सिर्फ रुस्वाइयाँ ही पीछा करती नजर आती हैं। ये रुस्वाइयाँ तो मैंने अपने मुक़द्दर में उस दिन खुद ही अपने हाथों से लिख डाली थीं जब अपने घर की चार दीवारी से पहला कदम बाहर निकाला था। गुर्बत का भयानक अफरीत मुझे तंग करता था। रात के अंधेरे से मुझे सख्त नफरत थी। दिन का उजाला, नई नई रोशनियाँ और चमकते दमकते सितारे अच्छे लगते थे। ख्वाहिशों और ख्वाबों के घोड़े पर सवार अगर कोई कम सिन रास्तों से ना आशना और ना समझ हो तो किसी न किसी मकाम पर यह दौड़ता घोड़ा ठोकर खाकर मुंह के बल जा गिरता है और सवार भी ऊंधे मुंह गिरकर जमीन चाटने लगता है। मैं भी ऐसे ही घोड़े पर सवार वो कमसिन दोशीज़ा थी जो ख्वाहिशों के हुसूल की खातिर इस कदर भागी और इतनी दूर निकल आई कि अब मुड़कर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आता। सुना है जहर दो किस्म के होते हैं, एक वो जो पल भर में जिस्म की रग रग में सरायत कर जाते हैं और जिस्म को रूह से आज़ाद कर देते हैं। दूसरा जहर स्लो पॉइजन होता है, वो जिसमें सरायत तो करता है मगर धीरे धीरे लम्हा लम्हा अजियत देकर जान लेता है। मैं भी ऐसे ही जहर का शिकार बनी। ये मीठा जहर शुरू शुरू में अमृत की तरह था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये जहर मेरे जिस्म में लहू बनकर नस नस में दौड़ने लगा तब मुझे इसकी हलाकत खेजी का एहसास हुआ। ये एहसास शदीद तकलीफ का था, एक ऐसी अजियत जिसमें पल पल का सिसकना मौत से भी बदतर था। मगर अफसोस अब बहुत देर हो चुकी है, सिवाय तड़पने सिसकने के कुछ नहीं हो सकता। मेरी पैदाइश पर अम्मा अब्बा के अरमानों पर औस पड़ गई थी। 5 बेटियों के बाद अब्बा को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उनके नसीब में नेमत ही होगी। हर साल रहमत के रूप में 5 रहमतें ना चाहते हुए भी घर में नाजिल हो गई थीं। दिन गुजरते रहे। जूं जूं अम्मा की डिलीवरी के दिन करीब आते गए अब्बा की बेचैनी और बेकरारी में इजाफा होता चला गया। उन्हें कामिल यकीन था कि इस दफ़ा नतीजा अच्छा और उनके हक में होगा। फिर वो दिन भी आ गया जब अम्मा ने मेरी सूरत में एक और बेटी को जन्म दिया तो अब्बा मायूसियों के अंधेरे में डूब गए। वो रोज बरोज चिड़चिड़े रहने लगे। मैंने सुना था कि 3 माह तक अब्बा ने मेरी शक्ल ना देखी थी। अम्मा भी सिसकती और कुर्ती रहती थी। मेरा नन्हा वजूद जब भूख के मारे बिलकता तो वो कई हाथ मेरे चेहरे पर जड़ देती और मैं गला फाड़ कर रोने लगती और अम्मा अब्बा के अताब का यूं ही निशाना बनती रहती। फिर इसी भूखे शिकम के साथ सो भी जाती। ये तमाम बातें मुझे बाद में मालूम हुई थी। अब्बा की परचून की दुकान थी जो किराए की थी। कई साल से अब्बा ज़ाती दुकान के हुसूल की कोशिशों में लगे हुए थे, लेकिन कोई सबब नहीं बन पा रहा था। किराए की मद में अब्बा की आमदनी से कई हजार यूं ही निकल जाते। ताहम मेरी पैदाइश के 3 माह बाद अब्बा अचानक ही अपनी दुकान के मालिक बन बैठे। किराए की जो दुकान वो चलाते थे, मालिक उन्हीं को बेचकर जा चुका था। दुकान अपनी हुई तो अब्बा ने उसमें मजीद चीज़ों का इजाफा कर लिया। मोहल्ले में एक ही परचून की दुकान थी जिससे सारा मोहल्ला राशन लेता था। अब अब्बा की दुकान से लोगों को सहूलत मुयस्सर हो गई। जो रश एक दुकान पर रहता है अब हट गया था। जिस रोज़ अब्बा को दुकान मिली वो घर आते ही मुझे गोद में लेते हुए बोले, मेरी ये बेटी बख्तियार है, भागा वाली, नसीबा वाली। अब्बा की बात सुनकर अम्मा हैरत में डूब गईं। तब मेरा नाम बख्तियार रखा गया। मेरे पैदा होते ही ना सिर्फ अब्बा की दुकान को तरक्की मिली बल्कि मेरे बाद 3 भाइयों की पैदाइश ने मेरे नसीबों वाली टैग पर मुहर लगा दी थी। मैं बेहद लाड में पलने लगी। अब्बा मुझे बेटों से बढ़कर चाहते थे। मेरा रूप रंग भी तमाम बहनों में सबसे जुदा निकला था। हल्के सुनहरी बालों पर दमकती रंगत और भूरी बड़ी बड़ी आंखों की मासूमियत सभी की तवज्जो का मरकज बनती। अब्बा प्यार से मुझे शहजादी कहते। बहनों में सभी मैट्रिक पास थी मगर मुझे पढ़ाई से दिलचस्पी ना थी। हर बार जब फेल होना मेरी किस्मत में था तो मुझे स्कूल जाने से हटा दिया गया। मैंने 5वीं तक बमुश्किल रो रो कर पढ़ा था। अब्बा की ख्वाहिश थी कि मैं आला तालीम हासिल करूं, लेकिन तालीम में मेरी अदम तवज्जही पर वो चुप हो गए और यूं स्कूल से हमेशा के लिए मेरी जान छूट गई। तालीम छोड़ने पर मेरी बहनों ने मुझे खूब कोसा था। हमें अब्बा आगे पढ़ने नहीं देते और जिसे शौक ही नहीं उसे अपने नखरों से ही फुर्सत नहीं।
ایک بہن تنک کر بولی۔ بچپن ہی سے مجھے فیشن میگزین اچھے لگتے تھے اور میں ان ماڈلز کی طرح بننے کی کوشش کرتی تھی جن کی نیم اریاں تصویریں میگزین میں چھپی ہوتی تھیں۔ اماں مجھے خوب لتاڑتی تھیں، بغیرت، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، شکل دیکھ آئینے میں جا کر، منہ دھو کے آ، اس لیپا پوتی کو اچھی طرح صاف کر، کب سے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر تماشا کر رہی ہے، تیرا باپ آنے ہی والا ہوگا۔ میں جو ایک میگزین کی ماڈل کی نیم اریاں لباس کی تقلید کرتے ہوئے آئینے کے سامنے اپنے پاس موجود میک اپ کے سامان سے بڑے انہماک سے خود کو سنوارنے میں مصروف تھی اور ساتھ ہی ماڈل کی طرح مٹک مٹک کر خود کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھی کہ جانے کہاں سے اماں نے آ کر لتاڑ دیا۔ میرے ہاتھ سے میگزین چھین کر وہ اونچی آواز میں چلانے لگی اور ساتھ ہی فیشن میگزین کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ اماں کے جانے کے بعد میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ میگزین کے پرزوں کو دیکھنے لگی۔ کتنی محنت سے میں نے اپنی سہیلی شبنم کو پیسے دے کر یہ میگزین منگوایا تھا۔ محلے میں رہنے والی شبنم کے گھر میرا آنا جانا تھا، وہ بھی میرے گھر آتی تھی۔ ہم دونوں ردی کی دکان سے لائے ہوئے فیشن میگزین مزے لے لے کر دیکھتے تھے۔ ایک ایک ماڈل پر تبصرہ ہوتا، ان کے میک اپ پر، کپڑوں اور جیولری پر بھی تجزیہ کرتے رہتے۔ ہائے اللہ بختیار، دیکھ تو صحیح کتنا سونا جوڑا ہے، اور یہ جھمکے تو دیکھ، شبنم ایک حسرت سے کہتی۔ نصیب والی ہیں یہ لوگ جو ایک سے ایک کپڑے جوتے پہنتی ہیں، ہمیں تو عید پر بھی ایسا جوڑا نصیب نہیں۔ ہمیشہ کی طرح قسمت سے خائف میری زبان سے ایسے ہی شکوے نکلتے۔ ایک دن حسب معمول میں شبنم کے گھر گئی تو اس کا چہرہ دیکھ کر میں ٹھٹکی۔ وہ بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے مجھے کمرے میں لے گئی اور کمرے کے دروازے کی کنڈی اندر سے لگا دی۔ کیا ہوا شبو، خیر تو ہے؟ سب خیریت ہے، بس تجھے کچھ دکھانا ہے، شبنم اپنی سانس بحال کرتے ہوئے بولی، پھر اخبار کے ایک ڈھیر میں چھپا ایک میگزین نکال کر میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، میں آج گئی تھی اسی ردی والے کی دکان پر۔ ردی والے نے ایک نیا لڑکا کام پر رکھا ہے۔ اس نے مجھے یہ میگزین دے کر کہا کہ وہ ہمیں کئی روز سے فیشن کے میگزین لیتے دیکھ رہا ہے۔ وہ کئی ایسی ایجنسیوں کو جانتا ہے جو نئی لڑکیوں کو ماڈلنگ سکھاتے ہیں۔ کہہ رہا تھا اس میں بہت پیسہ ہے، یہ پرچی دی ہے اس نے۔ کہہ رہا تھا کہ اگر راضی ہو تو اس جگہ پر کل انتظار کرے گا۔ میں نے وہ پرچی کھولی تو اس میں محلے سے دور ایک پارک کا پتہ اور وقت لکھا تھا۔ میں کچھ سوچنے لگی۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی۔ مجھے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کا ایک سنہرا موقع ہاتھ آ رہا تھا۔ اندر ہی اندر خوشی سے میرا دل مچلنے لگا، لیکن اس کے ساتھ ایک خوف بھی دماغ پر سوار تھا۔ اماں ابا یہ کام کرنے نہیں دیں گے، کبھی جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ میرا خوف شبنم کی زبان سے ادا ہوا۔ میرے سر پر مشہور ہونے اور دولت مند بننے کا بھوت سوار تھا۔ دولت ہر عیب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ میں کم پڑھی لکھی تھی لیکن دماغ ایسی باتوں کے لیے تیز تھا۔ دولت جب میرے قدم چومے گی تو سارے رشتے میرے قدموں میں ہوں گے۔ میں نے سوچا میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی قسمت کو ایک بار آزمانے کی خاطر میں نے ڈرپوک سی شبنم کو راضی کر لیا۔ وہ ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ اگلے روز مقررہ وقت پر ہم دونوں ہی اپنے اپنے گھروں سے بازار جانے کا بہانہ کر کے نکلے تھے۔ مقررہ جگہ پر پہنچے تو وہ لڑکا پہلے ہی ہمارا منتظر تھا۔ وہ ایک گاڑی میں آیا تھا جس میں ہمیں بٹھا کر وہ ایک ایجنسی لے گیا۔ ہم دونوں ایک شاندار آفس میں داخل ہوئے۔ اے سی کی کولنگ کے باوجود ہمارے وجود ٹھنڈے پسینے سے شرابور تھے۔ انجانا سا خوف ہم پر سوار تھا۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی فون پر کچھ بات کرنے کے بعد ہمیں اندر جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ ہم دونوں اس لڑکے کی ہمراہی میں بڑے سے روم میں داخل ہوئے۔ سر آپ کو نئی ماڈل لڑکیوں کی ضرورت تھی تو لے آیا ہوں۔ وہ لڑکا گول شفاف میز کے پیچھے بیٹھے شخص سے بے تکلفی سے گویا ہوا۔ اس شخص کی بے باک نظریں ہمارے وجود کا پوسٹ مارٹم کرنے لگیں۔ شبنم خوف کے مارے میرے پیچھے سمٹ گئی۔ جی مجھے ماڈل بننے کا شوق نہیں، اسے ہی ہے۔ شبنم نے مجھے آگے دھکیل دیا۔ کرسی میں دھنسا شخص بولا، اوکے، ان کا اسکرین ٹیسٹ لے دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا چہرہ ماڈلنگ کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ آپ کے چند پوز لیے جائیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا، اگر ہم فیل ہو گئے تو ہمیں گھر چھوڑاؤ گے نا؟ شبنم جلدی سے بولی۔ وہ لڑکا شبنم کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے ہمیں ایک اور کمرے میں لے گیا جہاں میرے کئی پوز دیے گئے۔ پھر کچھ ہی دیر میں رزلٹ سامنے تھا۔ میرا فریش، کمسین اور معصوم چہرہ ماڈلنگ کے لیے ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ اس شخص نے میری تصویریں دیکھ کر کچھ ایسے تعریفی جملے کہے
کہ میں خود کو آسمانوں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اس شخص نے کہا کہ تمہارے پاس سیل فون تو ہوگا، مجھے اپنا سیل نمبر دے دو اور ہماری کال کا انتظار کرنا۔ کچھ دیر میں ہم واپس آ گئے۔ میں نے ضد کر کے ابا سے ایک سیل فون منگوا لیا تھا، حالانکہ میری کسی بہن کے پاس سیل فون نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہوئے تو وہی معمول کا منظر سامنے تھا، وہی اماں کی چیخ پکار۔ اب مجھے اپنے گھر سے نفرت ہونے لگی۔ سارا گھر مجھے ایک گندگی کا ڈھیر ہی لگ رہا تھا۔ اپنے گھر کے کچن کو اور کچے صحن کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک فیصلہ کیا کہ مجھے مسائل کے انبار سے پر اس گھر سے نکلنا ہے۔ میں ان تنگ و تاریک گلیوں سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی تھی۔ آزاد ماحول مجھے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ 2 روز بعد اس شخص کی کال آ گئی۔ میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر وقت مقررہ پر پہنچ گئی۔ یہ لیجئے ایگریمنٹ کے پیپرز۔ 3 ماہ کی ٹریننگ کے بعد آپ کو ہمارے لیے 1 سال تک ماڈلنگ کرنی ہوگی۔ سر، اگر ماڈل بننے پر میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا خدشہ زبان پر آ گیا۔ یہ مسئلہ بھی حل کر دیں گے، بس آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی رہیں، ہم آپ کے مسائل حل کرتے رہیں گے۔ فکر کیوں کرتی ہیں، بڑا پیسہ ہے اس کام میں۔ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ میری مٹھی میں چابی تھمانا چاہی۔ میں نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ چابی ٹیبل پر گری۔ مس بختیار، گھبرائیں نہیں، یہ فلیٹ کی چابی ہے، آج سے وہ فلیٹ آپ کا ہوا۔ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، سوچ لو۔ مگر میں گھبرا کر بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ گھر آ کر پھر وہی گھٹا گھٹا سا ماحول، اماں کی سلواتیں، بہنوں کی بیزاری اور مسائل کے انبار۔ میں جانتی تھی دولت ہر مسئلے کا حل ہے، مگر دولت جائز طریقے سے حاصل نہیں ہو سکے گی۔ پھر دولت پانے کی خواہش مجھ پر کچھ اس طرح حاوی ہوئی کہ میں اچھائی برائی کی تمیز کھو بیٹھی۔ ویسے بھی میں ان حالات میں کسی شہزادے کی تمنا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں اس زندگی کا انتخاب نہ کرتی تو میری زندگی بھی اماں کی طرح آدھے درجن بچے پالنے میں گزر جانی تھی۔ زندگی میں جن آسائشوں کی تمنا میں نے کی تھی، وہ پانے کا یہ نادر موقع میں ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ ایک دن میں نے اپنی خواہش کا اظہار اماں سے کر دیا۔ میری بات سنتے ہی اماں نے ایک سناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر جڑ دیا۔ اماں، میں ماڈل بننا چاہتی ہوں، اور لڑکیاں بھی کرتی ہیں، پھر میں کیوں نہیں؟ اماں کا تھپڑ کھانے کے باوجود میں نے اعتماد سے کہا، بے غیرت، چل چلو بھر پانی میں ڈوب مر۔ اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا تجھے، تیرا باپ تیری بات سنے گا تو نہ جانے کیا حال کرے گا۔ اماں نے روتے ہوئے واویلا کیا، مگر اماں کا رونا، پیٹنا، مارنا اور دھمکی دینا وغیرہ کوئی بھی چیز مجھے میرے ارادوں سے باز نہ رکھ سکی۔ میں گھر کی دہلیز پھلانگ کر روشنیوں اور رنگوں کی اس چکا چوند دنیا میں جا پہنچی، جو بظاہر تو چمک دمک سے بھرپور ہے، مگر اندر سے انتہائی غلیظ تھی۔ یہاں میں اپنی عزت و عصمت کے عوض وہ کچھ حاصل کر چکی جو میں چاہتی تھی۔ یوں بھی اس دنیا میں شرم و حیا اور عزت و عصمت نام کی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہاں صرف عیش و عشرت ہی تھی۔ اسی عیش پرستی میں میری زندگی کے 20 برس گزر گئے۔ آج میرے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، دولت ہے، شہرت ہے، اور معاشرے میں خاص مقام بھی ہے۔ میری جنبش ابرو سے بڑے بڑے کام لمحوں میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ سیاست اور سیاست کے بظاہر معزز افراد میرے تلوے چاٹتے ہیں، مگر ان سب کے باوجود میرا دامن حقیقی خوشیوں سے خالی ہے۔ میرے اندر ایسا اندھیرا ہے جسے یہ ظاہری چمک دمک دور نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ایڈز کی مریضہ بن چکی ہوں۔ اس روز میں گاڑی میں کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک میڈیکل سٹور پر میری نظر پڑی، جہاں ایک شناسا سا چہرہ موجود تھا۔ میں گاڑی سے اتر کر اس عورت کے پاس گئی۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے اس کے قریب جا کر اس سے پوچھا۔ وہ دراصل میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، میرے ابا کے انتقال کے بعد وہ بہت بیمار رہنے لگی ہیں، مجھے کچھ دواؤں کی ضرورت تھی، کچھ پیسے کم پڑ رہے ہیں لیکن یہ صاحب نہیں دے رہے۔ وہ نڈھال سے لہجے میں بولی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میری آپا تھی، حالات نے انہیں وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ میں نے خود کو کالی چادر میں چھپا لیا تھا، اس لیے وہ مجھے پہچان نہ سکیں۔ پھر میں نے اپنے پرس سے چند نوٹ نکال کر آپا کو تھما دیے۔ وہ تشکر آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، جبکہ میں تیزی سے دکان سے نکل گئی۔ میری والدہ آپ کو دعائیں دیں گی، آپا کی آواز میرے پیچھے گونج رہی تھی۔ میں قدم تیز تیز کرتی ہوئی آگے بڑھی اور بھاگ کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ آپ کو میری بپتا جان کر ہرگز ترس نہیں آ رہا ہوگا،
آنا بھی نہیں چاہیے۔ میری جیسی خود غرض لڑکیوں کا انجام یہی ہوتا ہے، خواہشیں بڑی ہوں یا چھوٹی، اعتدال کی دیوار پھلانگ کر جنون کی شکل اختیار کرنے لگیں تو رسوا کر دیتی ہیں۔ اب مجھے صرف اپنی موت کا انتظار ہے، جو دبے قدموں ایڈز کی شکل میں آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی ہے۔ مجھے اس موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، البتہ مرنے سے پہلے ایک کام میں نے یہ کر دیا ہے کہ اپنی تمام دولت اور جائیداد اپنے گھر والوں کے نام کر دی ہے۔ شاید اسی طرح میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔